अस्सलाम वालेकुम सामीन नाज़रीन, डॉक्टर ज़ुल्क़रनैन आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लैब 2 के बारे में। प्लैब 2 जो है वो स्लाइटली डिफरेंट एग्ज़ाम है प्लैब 1 के बारे में। और अगर आपने प्लैब 1 के बारे में मेरी दूसरी वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे इस जगह पे क्लिक करें, तो इस वीडियो के बाद आप उसको देख सकते हैं अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लैब 2 के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि अभी जो रिसेंट न्यूज़ है वो ये है कि प्रॉब्लम्स चल रही हैं पीएमडीसी के साथ। मतलब पीएमडीसी तो नहीं है अभी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन डील कर रही है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन गवर्नमेंट डील कर रहा है इस चीज़ को, और उनका कोई प्रोसेस चल रहा है यूएस के साथ। तो लेकिन उनकी कोई रिक्वायरमेंट्स अभी मीट नहीं हुई, तो हो सकता है कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स को जो है इस रिपोर्ट के मुताबिक, जैसा कि आप देख रहे हैं, जनवरी 2024 के बाद वहाँ पे ना जा सके। लेकिन उम्मीद है और मेरी दुआ भी है कि जो है ऐसा ना हो और अथॉरिटीज़ इस चीज़ को संजीदगी से लें और ताकि पाकिस्तानी डॉक्टर्स उधर जा सकें। लेकिन उसके अलावा उसका जो एक अल्टरनेटिव ये है कि आप यूके में आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम है डॉक्टर्स के लिए, एजुकेशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, और वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग्स इन द होल वर्ल्ड जो है मेडिसिन में यहाँ पे अवेलेबल है। बहुत अच्छा इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है ऑलमोस्ट सब स्पेशलिटीज़ में। उसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगता है और आप डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हैं। अगर तो आप न्यूली क्वालिफाइड हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छा एक चांस है आपको, और ज़्यादातर तो आपको हाउस जॉब की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती यहाँ पे। तो लेकिन खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे किसी दिन। अभी जो है आज प्लैब 2 के बारे में बात करते हैं। प्लैब 2 जो है ये ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन या ऑस्की जिसे कहते हैं, उस तरह का एग्ज़ाम है। तो इसमें बेसिकली 16 सिनेरियोज होते हैं, और जो है हर सिनेरियो जो है तकरीबन नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट 8 मिनट्स का होता है। और उनका आइडिया ये होता है कि वो रिफ्लेक्ट करना कि नॉर्मल जो सेटिंग्स है, जैसे एक्यूट वार्ड हो गया या एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी हो गया या जीपी सर्जरी हो गया, कोई भी कंसल्टेशन रूम हो गया आउट पेशेंट का, तो वो जितने भी ये सिनेरियोज हैं वो इन चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। और ये सारा जो है बेस्ड होता है जो यूके में जो सिस्टम है यहाँ पे एनएचएस का, उसकी बेसिस। तो इसका लेवल ये होता है कि बेसिकली जो एक F2 लेवल का डॉक्टर होता है। F2 क्या, यहाँ पे यूके में आपको पता होगा कि फाउंडेशन प्रोग्राम होता है जो 2 साल का होता है, और हर जो मेडिकल स्टूडेंट है जो यहाँ से ग्रेजुएट होता है यूके में, उसको फाउंडेशन प्रोग्राम के थ्रू जाना पड़ता है। और उसमें हर 4 महीने बाद एक डिफरेंट रोटेशन होती है। उसमें मेडिसिन की डिफरेंट रोटेशन, जैसे रेस्पिरेटरी होगी, गैस्ट्रो होगी, और उसके अलावा स्ट्रोक मेडिसिन होगी, एक्यूट मेडिसिन होगी, एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी होगी, और अभी तो जीपी में भी जो है कुछ रोटेशंस होती हैं F2 के लिए। तो वो उस लेवल का डॉक्टर जिसको तकरीबन 1 साल का एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल में काम करने का, और अभी वो जो है F2 यानी कि जो फाउंडेशन ईयर 2 का फाउंडेशन ईयर 2 लेवल पे है, और उसको आगे लेके जा रहा है। तो ये जो एग्ज़ाम है बेसिकली ये टेस्ट करता है आपकी एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। नॉलेज तो मोस्टली स्टूडेंट्स के पास, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके पास होता है, लेकिन उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है ये ज़्यादा चेक किया जाता है यहाँ पे। और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और इसके बारे में बाद में भी जो है बात करेंगे कि क्या डिफरेंस है। लेकिन यह है कि मेरे फैक्ट्स का आपको पता होना, तो वो तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन उन फैक्ट्स को आपने अप्लाई कैसे करना है जो उस सिनेरियो है, जो गिवन सिनेरियो है, उस पे इस चीज़ को बेसिकली चेक किया जाता है। इसको मद्देनज़र रख के फिर आपको मार्क्स भी दिए जाते हैं। तो उसमें जो है आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है उन चीज़ों पे भी। इसके अलावा जो करंट गाइडेंस है, जैसे नाइस गाइडेंस होगी या साइन गाइडेंस होगी, और भी जितनी सारी डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट गाइडेंस यूज़ की जाती है,
اور وہ گائے بگائے اپ ٹو ڈیٹ بھی ہوتی رہتی ہے، تو آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا پڑتا ہے ان چیزوں سے. اور اس کے علاوہ بعض اوقات اسٹیٹسٹکس اور ایڈمنسٹریشن ٹائپ کے کویشچنز بھی جو ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. بعض لوگوں کے لیے تھوڑا سا یہ انٹیمیڈیٹنگ ایگزام ہوتا ہے، کیونکہ بالکل ریئل لائف سینیریو ہوتا ہے. یوزلی جو ہے رومز یا کیوبیکلز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے انسٹرکشن دی ہوئی ہوتی ہے آپ کو، اور آپ جیسے روم میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کا ٹائمر آن ہو جاتا ہے. تو وہ جو ہے 8 منٹس ہوتے ہیں آپ کے پاس اس کو پورا جو ٹاسک دیا ہوا اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. اور اس میں جو ہے 2 ریسٹ اسٹیشن بھی ہوتے ہیں، اور پورا جو ایگزام ہے تقریباً 3 گھنٹے لگتے ہیں. لیکن اگر آپ انفارچونیٹ ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا جو سٹارٹ ہے وہ ریسٹ اسٹیشن سے ہو، جو کہ میرے خیال میں ایک اچھا سٹارٹ نہیں ہے، کیونکہ بندے کی انگزائٹی لیول جو ہے ویسے ہی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو بہتر ویسے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اس سے سٹارٹ نہ ہو، مڈل میں آ جائے تو چلیں تھوڑی سی آپ کو ریسٹ مل جاتی ہے. لیکن اینی وے موسٹ ہمارے ڈاکٹرز ہیں ان میں ایبلٹی ہوتی ہے اس طرح کے چیزوں کو کرنے کے لیے اور پریشر کو ہینڈل کرنے کے لیے. تو اب جو ہے اس میں مارکنگ کیسے ہوتی ہے، بیسکلی 3 چیزیں ہیں یہاں پہ جو ہے جن کو مد نظر رکھ کے آپ کو مارکس دیے جاتے ہیں. سب سے پہلے ڈیٹا گیدرنگ، اس کے بعد جو ہے کلینکل مینجمنٹ اور انٹرپرسنل سکلز. اب ان کی تھوڑی سی تفصیل جان لیتے ہیں. ڈیٹا گیدرنگ ہے، ڈیٹا گیدرنگ جیسے ہسٹری ٹیکنگ ہے سمپلی، جس میں ہمارے لوگ الحمدللہ کافی سکلڈ ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ ریلیونٹ ہسٹری لینی ہے آپ نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں، اور جو ایسی چیزیں ہیں اس میں نہیں چلے جانا کہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو جائے. اس میں یوزلی آپ سٹارٹ کرتے ہیں اوپن کویسچن سے، یعنی کہ what is the problem, how can I help، اور اس کے بعد جو ہے کلوز کویسچنز پوچھتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر کافکا اسٹیشن ہے تو do you have any weight loss, do you have any shortness of breath، اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کی کویسچنز. یہ تو ہوگی ڈیٹا گیدرنگ. جو نیکسٹ ہے کلینکل مینجمنٹ، تو اس میں جو ہے آپ نے اپنی ڈائگنوسس بنانی ہے، اور کلینکل مینجمنٹ اور اس کی مینجمنٹ کا پلان جو ہے وہ آپ نے بنانا ہے، اور وہ پیشنٹ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور اس میں اس کو ایکسپلین بھی کرنا ہے کہ ڈائگنوسس وغیرہ کیا ہے. اور اس کے بعد جو انٹرپرسنل سکلز ہے، یہ تھرو آؤٹ دا ہول ڈیٹا گیدرنگ اور کلینکل مینجمنٹ جو ہے یہ ساتھ چلتی رہتی ہیں. اب انٹرپرسنل سکلز کیا ہیں؟ یہ وہ سکلز ہیں جنہیں سافٹ سکلز بھی کہتے ہیں یا کمیونیکیشن سکلز بھی کہتے ہیں. اور میرا ماننا یہ ہے، اور میرا تجربہ، میرا ایکسپیرینس کی بیس پہ بھی، کہ ہمارے لوگ جو ہیں اس میں کافی سارے ڈیفیشینٹ ہوتے ہیں. کہ آپ نے باہر جو لکھا ہوا ہے کیوبیکل میں جانے سے پہلے ایک تو سینیریو وہ دھیان سے پڑھنا ہے، اور اس میں جو گیون سچویشن ہے اس کے مطابق آپ نے ایکٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل ایک پیشنٹ ہے وہ بہت ہی ڈپریس ہے، تو آپ ایک دم سے اس کو جا کے مطلب بالکل ہنستے ہوئے یا ہیلو گڈ مارننگ یا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نہیں کہیں گے. تو سچویشن کے لحاظ سے آپ نے جو ہے نا ایکٹ کرنا. تو اس کے بارے میں اور بھی بہت، اس پہ تو بہت بولا جا سکتا ہے. اور میرا ویسے جو ٹاپک ہے، میں جب پڑھاتا ہوں ڈاکٹرز کو بھی یا میڈیکل اسٹوڈنٹس کو بھی یا اور بھی جو الائڈ ہیلتھ پروفیشنل ہیں، تو اس میں ایک بہت ہمارا ٹائم جو ہے اسپینڈ ہوتا ہے انٹرپرسنل سکلز پہ، اور یہ کافی امپورٹنٹ سکلز ہیں. تو اس کی میں مثالیں دیکھتا ہوں آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے، تھوڑا سا ایک آپ کو فلیور دینے کے لیے. کہ ایک تو پہلے بات ہوگی کہ اسٹیشن کو اپروچ کیسے کرنا ہے، اور جو ریلیونٹ ہیں چیزیں اس اسٹیشن کے لحاظ سے، تو اس کے لحاظ سے آپ نے بیہیو کرنا ہے. اس میں یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آئی کانٹیکٹ، یعنی کہ آپ نے آئی کانٹیکٹ رکھنا ہے پیشنٹ کے ساتھ. اور اس کے علاوہ جیسے جیسے آپ پیشنٹ سے بات کر رہے ہیں، جب ہسٹری لے رہے ہیں، تو اس میں ہیڈ نوڈنگ یا یس یس اوکے آئی سی، اس طرح کی چیزیں کہ ایکنالج کرنا ہے کہ آپ پیشنٹ کو جو ہے سن رہے ہیں، اور اس پہ ایکٹ بھی کرنا ہے. جیسے پیشنٹ کہتا ہے، اگر آپ کسی لوڈ ونس کی کسی کی ڈیتھ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو بالکل ریسنٹ ہے، تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں. لیکن جو ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ جو ہے بعد میں بات کریں گے. لیکن ابھی کے لیے آپ کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ریپو بلڈ کرنا پیشنٹ سے. ریپو یہ ہے کہ آپ پیشنٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا مسکرا بھی رہے ہیں،
اور آپ کوشچنس بھی پوچھ رہے ہیں, آپ ریئلی انٹرسٹڈ ہیں اس پیشنٹ میں, اس کی لائف کے بارے میں جانے, اس کی پرابلم کے بارے میں, اس کی پرابلم کو سالو کرنے کے بارے میں. تو یہ جو ہے آپ جتنا بہتر ہوگا آپ کی ریپو بلڈنگ, اتنا آپ کی جو ہے نا ہسٹری میں ریلیونٹ چیزیں آپ کو جلدی جلدی جو ہے نا وہ ملیں گی. اور اس کے علاوہ ایک اور جو چیز جس سے لوگ اسٹرگل کرتے ہیں وہ ایتھیکل پرنسپلز. یہاں پہ تو مطلب بعض اوقات وہ ایسی سچویشن ہوتی ہیں کہ اس میں کوئی رائٹ اور رانگ آنسر نہیں ہے, لیکن اس میں آپ کی صرف یہ ایبلٹی وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ایتھیکلی آپ کیسے جو ہے وہ بیہیو کرتے ہیں. تو اس کے لیے بھی آپ کو جو ہے تھوڑا سا مائنڈ فل ہونا پڑتا ہے. تو ابھی جو ایگزام ہے یہ صرف یو کے میں ہی ہو رہا ہے, اور مانچسٹر میں اس کا سینٹر ہے. پہلے لندن میں ہوتا تھا, تو ابھی جو ہے کچھ عرصہ پہلے یہ جبکہ غالباً آئی تھنک ہمارا فرسٹ ایگزام تھا بیک ان 2010 جو مانچسٹر میں ہوا تھا اس ٹائم. پلیب 2 پریپریشن کے لیے یوزلی آئی وڈ ریکمینڈ کہ 3 to 4 months. بعض لوگوں کو اس سے زیادہ بھی چاہیے ہوں گے, بعض کو اس سے کم, لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے جو ہے حالات کیسے ہیں. آپ پاکستان میں ہیں, کسی دوسرے کنٹری میں ہیں, اور آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں یا نہیں. اور اس کے علاوہ جو آن لائن ریسورسز ہیں جیسے وہ پلیبیبل وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں ہیں, GMC گڈ میڈیکل پریکٹس گائیڈنس ہے, وہ ایک بہت اچھی جو ہے نا ایک آن لائن ریسورس ہے اس کے لیے. نائس جو ہے اگین ایک اچھا ریسورس ہے, لیکن کافی اس پہ جو ہے وہ ٹائم لگ جاتا ہے. اب اس میں یہ ریکمینڈ ضرور کروں گا کہ بندہ جو ہے اگر آپ پلیب 2 کر رہے ہیں, کیونکہ ایک تو ایگزام بھی ہے, کافی ایکسپینسو بھی ہے, کیونکہ اگر آپ نے پاکستان سے یا انڈیا سے یا کسی بھی اور کنٹری سے یا بنگلہ دیش سے آنا ہے یا UAE وغیرہ سے آنا ہے, یہاں پہ رہنا ہے, پھر وہ ایگزام دینا ہے, آپ کو اکوموڈیشن بھی چاہیے ہوگی, ٹریول بھی چاہیے ہوگی, تو کافی ایکسپینسو ہے یہ ایگزام ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے میں ڈیفینیٹلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بندے کو ایک کورس جو ہے وہ کرنا چاہیے. میں نے اس ٹائم جو ہے ڈاکٹر سوامی کا جو کورس ہے وہ کیا تھا پلیب ٹرینر کے نام سے, اور فار دا سیک آف ٹرانسپیرنسی میں کہہ دوں کہ مجھے کوئی بھی جو ہے میری ایفیلیشن نہیں ہے کسی کے ساتھ, کوئی میں کسی سے پیسے نہیں لے رہا کسی کو ریکمینڈ کرنے کے لیے. ابھی تو خیر بہت زیادہ ہیں, آپ اپنی ڈیو ڈیلیجنس جو ہے وہ خود کر سکتے ہیں, گوگل ریویوز وغیرہ دیکھیں, ان کی ویب سائٹ پہ جائیں, دیکھیں کیسے ہیں, کیا وہ آفر کر رہے ہیں. لیکن پریپ ٹرینر سوامی کے ساتھ میرا کافی وہ جو ہے نا اچھا ایکسپیرینس رہا تھا, اور ڈیفینیٹلی ریکمینڈ ہے اگر آپ. اور وہ غالباً ابھی پہلے تو لنڈن میں تھا, ابھی جو ہے وہ مانچسٹر میں موو بھی ہو گئی. اور کورس اٹینڈ کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا اسٹڈی گروپ ایک مل جاتا ہے, آپ کو لائک مائنڈیڈ پیپل مل جاتے ہیں اسی کورس کے دوران, کیونکہ یہ کافی ہینڈز آن کورس ہے آج کی, اور اس میں کافی آپ کو جو ہے نا وہ کرنی پڑتی ہے پریکٹس اس کی, اور جتنی آپ زیادہ پریکٹس کریں گے اتنے آپ بہتر پرفارم کریں گے. اور اس کے علاوہ ایک اور جو ہے جو ایگزامینیشن وغیرہ ہوتے ہیں وہ ریئل پیشنٹس پہ یوزلی نہیں ہوتے اس میں, اور اس میں مینیکنز وغیرہ ہوتے ہیں, جیسے آفتالمالوجی میں ہے, ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی وغیرہ ہے, یا ایئر کا ایگزام ہے اس میں اوٹائٹس میڈیا وغیرہ کا, تو وہ ساری چیزیں, اور گانی کا جیسے ایگزام ہوتا ہے پریگننٹ اینٹی نیٹل جو چیک اپ وغیرہ کے لیے, تو وہ ساری چیزیں مینیکنز ہوتی ہیں. تو اگر آپ نے کوئی کورس نہیں اٹینڈ کیا تو آپ پہلی دفعہ جو ہے مینیکنز پہ کر رہے ہیں ایگزامینیشن, تو وہ ٹرکی ہوتا ہے, اور وہ بھی اگر آپ ایگزام میں کر رہے ہیں تو وہ ٹرکی ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ میں کورس ڈیفینیٹلی ریکمینڈ کروں گا. اس کے علاوہ جیسے اکوموڈیشن وغیرہ کی بات ہوگی, اور ویسے بھی جیسے میں نے کہا کہ اپنی ڈیو ڈیلیجنس جو ہے نا وہ ضرور کریں. تو اس میں مجھے بتائیے گا کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو, اور if you have any question put them in the comments below. آپ کو ملیں گے انشاءاللہ